बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और बजट के बारे में आज वज़ीर ख़जाना साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अभी कुछ देर कबल, और बताया कि महंगाई की शरह के जो है वो 11% तक आ चुकी है और महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। अब महंगाई की शरह की जब ये बात करते हैं तो ये कंपैरिजन होता है गुज़िश्ता दौर का अब के दौर से, और अगर पिछले साल की बात की जाए तो ज़ाहिर है जो महंगाई थी उसने अपने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो PDM के इत्तेहाद की एक हुकूमत थी उसने महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़े थे, और उस दौर में पिछले दौर से कंपैरेटिवली 4 गुना महंगाई हुई थी। हर चीज़ GDP ग्रोथ की बात की जाए, पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर की कीमत, जिसको भी आप देखें तो वो इस कदर हाइप क्रिएट हुई उसकी वो 17 माह के अंदर। अब उससे कंपैरिजन किया जा रहा है तो ऐसे कहा जा रहा है कि उसकी शरह फ़ीसद में 11% कमी आ चुकी है महंगाई की शरह में। कितनी कम हुई है महंगाई? वज़ीर ख़जाना ने बहुत सी बातें अंदर की और कहा कि हमारा जो टैक्स नेट, जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, चूँकि ज़ाहिर है जो तनख्वाहदार तबका है टैक्स का बोझ उसी पे पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स किसी भी तरह से अवॉइड या एवेड नहीं कर सकता, उस टैक्स के अंदर चोरी नहीं कर सकता, उस टैक्स को किसी तरह जो है वो बचा नहीं सकता, तो लिहाजा टैक्स का बोझ उसी तनख्वाहदार तबके पे डलेगा जिसके पास टैक्स को चोरी करने या उससे बचने की कोई ऑप्शन नहीं है। यही हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। यहाँ पे अगर आज देखा जाए तो तकरीबन तनख्वाहदार तबके से 35% के करीब टैक्स लिया जा रहा है, जिसको बढ़ाकर 45% करने की बातें हो रही हैं। हमारे मुल्क की एक अजीब रिवायत है और वो ये है कि यहाँ पे जब बिजली चोरी की बात की जाए तो बिजली जो शख्स चोरी कर रहा है उसका बिल वो अदा कर रहा है जो बिजली का बिल देता है। यानी हमारी हुकूमत बजाय बिजली चोरी रोकने के, बिजली चोरों की सरजनिश करने के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के, जो बिजली का बिल दे रहा है वो बर्डन भी उसी पे डाल देते हैं। ये कैसी रिवायत है? यहाँ पे बिजली चोरों को ना पकड़ो बल्कि जो बिल दे रहा है उसके ऊपर मजीद बोझ डालो, चोरी करने वाला का बोझ भी उस पर डालो, और जिस तरह भी है बिल्स बनाए जाएं। ये सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। सिमिलरली टैक्स को कलेक्ट करने की बात की जाए, जो टैक्स चोर हैं यहाँ पे उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होता। आपके जो FBR के बंदे हैं जो करप्शंस करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, जिस तरह लाइनमैन, वापडा का लाइनमैन मिलके चोरी करता है, इसी तरह FBR के जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो मिलके टैक्स की चोरी करते हैं और करवाते हैं, और लोगों को इस चीज़ की तरफ रगड़ाते हैं कि अगर उनको रिश्वत दी जाएगी तो उनका टैक्स वो कम बना देंगे, टैक्स के अंदर नाजायज़ फेवर उनको दी जाएगी। और यही सब कुछ सिस्टम हमारे यहाँ पे मुल्क में हो रहा है। ये पता सबको है लेकिन इसको ठीक कोई नहीं करना चाहता। शबर जैदी की बातें अगर आपको याद हो, शबर जैदी कहते थे जब मैंने ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने की बात की तो उस दौर के अंदर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, उस दौर के अंदर 40 MNAs इकट्ठे होकर मेरे पास आ गए जनूबी पंजाब के, जिन्होंने कहा कि आप ज़रूरी टैक्स नहीं लगा सकते वरना हम एहतजाज करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने ये KPK साइड पे बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो बिल नहीं देती, जो टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट से बाहर हैं, इनको टैक्स नेट में लाने की बात की तो वहाँ से 40 MNAs उठ के इकट्ठे होकर आ गए ब्लॉक बना के कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जब भी कोई चेयरमैन FBR आता है उसको इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है इस मुल्क के अंदर? बड़ा आसान है चीज़ों को सिंगल आउट करना, यहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। ये हदफ जो आपने पूरे कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की चोरी रोकनी है। प्राइवेट सिस्टम आप यहाँ पे जितना भी देख लें, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो जिसकी प्राइवेट बिजली हो, जो वापडा से लेके आगे दे रहे हो, उसमें चोरी का सवाल पैदा नहीं होता, उसमें किसी बेज़ाब्तगी का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे सरकारी इदारों के अंदर बेज़ाब्तगियाँ बेतहाशा, चोरी बेतहाशा, और उस सब का बर्डन सिर्फ उस पर जो बिल अदा कर रहा है। ऐसा क्यों? इस पर बात करेंगे। स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। साथ तशरीफ फरमाएं हाफिज़ शाहुल साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करूँगा मेजर जावेद इकबाल साहब से। मेजर साहब, यहाँ पे जो शख्स चोरी नहीं करता और जो चोरी करता है उन दोनों में फ़र्क क्या है? चोरी करने वाला तो बड़ा आराम से बैठा है, उसको ना बिल देना पड़ता है, बल्कि जो बिल दे रहा है उसको उस बिजली चोरी का बिल भी, उसका बर्डन भी उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। यही हाल हमारे हर डिपार्टमेंट का है, चाहे आप बिजली को देख लें, गैस को देख लें, आप अपने टैक्स नेट को देखें, हर चीज़ को देखें। FBR भी ऐसी कर रहा है। कसूर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा सेंसिटिव और पुराना क्वेश्चन है ये। देखें, ये मुल्क जो है ये इट हैज बिकम होस्टेज बाय द माफिया, पार्लियामेंटेरियन माफिया। ये इन लोगों के चेहरे देखें तो ये वही पुराने चेहरे चलते आ रहे हैं, थोड़ी बहुत अब्दुल के साथ, जो आज से 70 साल पहले थे, फिर 35, थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन असल में लोग वही हैं। ये वही माफिया है जो कि इस मुल्क को खा रहा है, इस मुल्क में कुछ करने नहीं देता। अब जिस तरह आप कहते हैं कि चोरी रोकने का
کام جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ KESC کا ایک چیف ایگزیکٹو بنایا تھا انہوں نے جرمن ایک, جی بالکل, تو اس نے جب یہ ڈیٹیکشن کی کہ چوری کہاں پہ ہو رہی ہے تو اس کو پتا چلا کہ چوری تو ہو رہی ہے بڑی بڑی انڈسٹریز میں, گورنمنٹ کے اداروں میں ہو رہی ہے, اور جو اسٹریٹ عام لوگوں کی چوری ہے جو عوام الناس کرتے ہیں وہ تقریباً 15%, باقی 80% یہ لوگ کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے پروگرام بنایا, تو انہوں نے اس کا کانٹریکٹ کینسل کر کے اس کو واپس کر دیا کہ یہ نہیں کرنا, آپ نے پکڑنا ہے تو عام الناس کو, عام لوگوں کو پکڑے جو چھوٹی چوری کرتے ہیں, بڑے چوروں کو نہیں پکڑنا, کیونکہ وہ چور خود تھے, یہ ڈیسیژن میکر چور خود تھے, یہ جو بااختیار لوگ ہیں یہ خود چور ہیں, اس لیے چوری نہیں رک سکتی, یہ کبھی بھی نہیں رکے گی, کیونکہ کوئی مخلص نہیں ہے عوام انداز کے ساتھ, عوام کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں 9 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. ان کا صرف خواہش کیا ہے, ان کا اچھا کیا ہے کہ جی صبح اور شام روٹی مل جائے. اس کے علاوہ تو ان کو بات ہی نہیں ہے, نہ وہ کپڑا مانگتے ہیں, نہ وہ جوتا مانگتے ہیں, نہ وہ دوائی مانگتے ہیں, تو نہ وہ ڈسپلن کی گولی بھی نہیں مانگتے, وہ تو روٹی مانگ رہے ہیں. تو 9 کروڑ لوگوں کو یہ حال کر دیا ان لوگوں نے یہ سارا. اور حیرت کی بات ہے وہ 9 کروڑ لوگ اٹھتے بھی نہیں ہیں, وہ اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کرتے. ابھی جس طرح ابھی یہ نیا جو بجٹ آ رہا ہے, اس سے پہلے جو $1 ارب کا جو سن رہے ہیں آپ کے $1 ارب ملا, پہلے بھی ملا تھا اور لے رہے ہیں, یہ کئی بار کئی $1 ارب ملے ہیں سر قرضے کے. ہاں یہ بھی گرک ہی ہونا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ جو پچھلے $1 ارب سے آپ نے کچھ نہیں کیا, اس $1 ارب سے آپ کیا کر لیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ ایک مشورہ ہے ان کو کہ فرض کریں کہ یہ واقعی مخلص ہیں اس قوم کے ساتھ, ملت کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, تو یہ 1 سال کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کر دیں, نو ڈیولپمنٹ, وہ سارے کا سارا ڈالیں ان لوگوں کو ریلیف دینے میں, سارے کا سارا اس میں کچھ ڈال دیں ان کو قرضہ واپس کرنے میں, بجائے اس کے ایک نیا قرضے لیں. نہ کریں ڈیولپمنٹ. پہلے کیا ڈیولپمنٹ کر کے یہ اکھاڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, اور وہ بھی ڈیولپمنٹ اس کا فائدہ کیا ہے, اور وہ فائدہ کن لوگوں کو جاتا ہے, کیا عوام الناس کو جاتا ہے, وہ فائدہ بھی مخصوص لوگوں کو جاتا ہے, چند لوگوں کو جاتا ہے. سڑکیں بڑھ رہی ہیں تو اس کے اوپر کاروں والے چل رہے ہیں, بسوں والے تو پھر بھی اگر سڑکیں تھوڑی ہوں کم ہو تو انہوں نے انہی بسوں پہ, ٹوٹی پوٹی بسوں پہ سفر کرنا ہے. اچھا, ابھی یہ ایک طریقہ ہے اگر کوئی سوچے تو. لیکن جس ملک کا فنانس منسٹر پچھلا جو اسحاق خان تھا, اسحاق ڈار جو تھا, اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کیبنٹ میٹنگ میں کچھ وزراء کہتے تھے کہ یار آپ جو بجٹ بنا خدا کے لیے غریبوں کا خیال کرو, عوام کا خیال کرو, چھوڑو ان کو کچھ نہیں فرق پڑتا, ان کو دبا کرو. یہ اس کے الفاظ ہوتے تھے اسحاق ڈار کے. جہاں پہ یہ لوگ اس قسم کے وزیر ہوں, اس قسم کے پلانر ہوں, وہاں پہ عوام الناس کا کیا خیال ہوگا؟ اور یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو ڈیولپ کر لیں گے, شرح نمو بہتر ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی. کون سی مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیسے آپ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو جائے گی؟ بھئی یا تو یہ کہیں گے لوگ جو ہیں 9 کروڑ جو انہوں نے ایک پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, ہم نے اٹھا کے ان کو 6 کروڑ کر دیے, پھر تو کہیں گے کچھ مہنگائی کم ہوئی. اگر ایسا نہیں ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں, غلط اعداد و شمار دے رہے ہیں. ابھی میرے اپنے خیال میں جو اگلا بجٹ آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں اس میں, لیکن انہوں نے آپ دیکھ لیجیے گا 1 کروڑ بندہ اور پاورٹی لائن کے نیچے لے جائیں گے. یہ ان کی پلاننگ ہے, بیکاز دے آر ناٹ سنسیئر ٹو دا پبلک. یہ عوام الناس کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. جب یہ عوام کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے تو اس کی پالیسی نہیں بنائیں گے جو عوام کو کچھ ریلیف دے. جب عمران خان گیا تھا تو اس وقت $12 ارب وہ چھوڑ کے گیا تھا تقریباً میرے خیال میں, تو $12 ارب تو انہوں نے 6 مہینے میں ختم کر دیا تھا. تو $1 ارب کی کیا اوقات ہے, یہ کیا ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ 1 سال کے لیے بالکل ڈیولپمنٹ ختم کر دے. ملک میں کسی ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بھائی لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی, آپ ایک خوبصورت سڑک بنا دیں, سونے کی سڑک بنا دیں, اس کے اوپر ایک بھوکے پیٹ کا آدمی چل رہا ہو تو وہ تو اس سڑک بنانے والوں کو گالیاں دے گا کہ میں بھوکا مار رہا ہوں, یہ سڑکیں بنا رہے ہیں اتنی اچھی. بالکل, کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا ڈیولپمنٹ کرنے کا؟ تو اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. چوری کا چکر جو ہے وہ تو یہ جو لیڈرشپ آپ کی من حیثیت لیڈرشپ, یہ سارے کے سارے چوری کو چوری سمجھتے نہیں ہے, اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں چوری کو. اور آپ دیکھیں نا کہ جب ضرورت پڑتی ہے ان پارلیمنٹیرین کا کوئی ریلیف دینے کو, ان کو کوئی فائنینشیل ان کا جو تنخواہیں وغیرہ بڑھانے کی, تو 1 دن میں گھنٹے میں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کسی اور کا غریبوں کا کوئی بجٹ کوئی بل پیش ہو جائے تو 3 مہینے 4 مہینے سنا ہی نہیں جاتا. وہ بل چل رہا ہے جی, اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا.
یہ اپنے لیے فوراً کر لیتے ہیں. ابھی یہاں پہ اپنی آسانیوں کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے. بالکل, ابھی پیچھے انہوں نے یہ جو تنخواہیں بڑھا دی ہیں اپنی اسمبلی کے ملازمین کی, جی وہ کیا ضرورت پرائم منسٹر ہاؤس کی 4 تنخواہیں ان کو اضافی دے دی, کیا ضرورت کیا تھی اس کی؟ لوگ بیچارے مر رہے ہیں, ادھر کہتے ہیں ان کو بڑھائے. ڈاکٹر صاحب ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اس ٹائم پہ عوام میں بڑا ایک سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پیسے سے خود سے اپنے گھروں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے سولر پلانٹ لگاتے ہیں, کلین اینڈ گرین انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں اس سولر کے تھرو. اب یہ حکومت اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہی, لیکن یہ چاہ رہے کسی بھی طرح بجلی کے بلوں سے یہ عوام ریلیف نہ لے سکے, بچ نہ پائیں یہ. اگر یہ سولر پہ آتی ہے تو ان پہ ایسی امپلیمنٹیشنز کی جائیں ٹیکسز کی کہ یہ اسی کے بدلے ٹیکس ہی دیتے رہے اتنا جتنا انہوں نے بل دینا تھا. کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہے کہ اب عوامی نمائندہ یا لوگ اٹھ کے کوئی اس کے خلاف ریٹ کریں؟ کوئی ایسا قانون ہے کہ یہاں پہ بلال صاحب ریٹ ویٹ کو چھوڑیں؟ یہ فیڈرل کاسٹرو نے کہا تھا کہ یہ جو غلامانہ ذہنیت ہے نا, یہ غلامانہ ذہنیت جہاں پہ رچ بس جائے وہاں پہ جو غلامی کرنے والے لوگ ہیں یا عوام ہیں وہ صرف زندہ رہنے کو ہی اپنی ترقی سمجھتے ہیں, زندہ رہنے کہ ہم زندہ ہیں بس یہی کافی ہے. اور یہی جو ہے نا یہ آگے فلوٹ کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے ان کو اس میں کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ کسی عوام کا عام آدمی کو اس کو ڈیولپ کریں گے یا اس کی زندگی کو آسان بنائیں. یہ تو ان کی زندگی مشکل سے مشکل بنائے جا رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, لیکن مشکل فیصلے کرنے یہی کہتے ہیں اربوں روپے اپنے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. ابھی یہ وہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے تب بھی وہ یہی فرماتے تھے, اس سے پہلے بھی یہی فرماتے تھے. نون لیگ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی یہی کہتی تھی یہ مشکل فیصلے کریں گے کب؟ یہ دیکھنا اپنے پورے دور ٹینیور میں کرتے نہیں, یہ کب کریں گے مشکل؟ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. یہ چائنا سے 40 ارب کا فائر وال خرید کے لے آئے ہیں. یہ دیکھیں اوپر سے کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. یہ فائر وال کو کیا کرنا تھا؟ نہ ہوتا تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی فرق نہیں, چل رہا ہے, زندگی تو چل ہی رہی ہے. وہ 40 ارب دے دیا انہوں نے, لیکن ادھر عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ بے شمار ایسے ادارے ایسے ہیں, ایسی چیزیں یا ایسے محکمے بنائے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان کے اوپر خواہ مخواہ کا خرچ کیے جا رہے ہیں. مثلا رویت حلال کمیٹی ہے, ان کا کام کیا ہے کہ چاند دیکھنا ہے. جی 743 کروڑ سالانہ, 743 کروڑ روپیہ سالانہ ان کا خرچہ ہے چاند دیکھنے کا. اور بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈپٹی کمشنر کی جس نے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں, آپ لوگ دیں گے چاند دیکھیں گے. کسی رویت لال کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, ان سب ڈی سی سے رپورٹ لے لیں, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ لیں, اور اگر انہوں نے بنانی ہے تو سینٹر کے لیول پہ جب ضرورت ہو اس وقت یہ علماء کو کال کر لیا. بالکل ٹھیک. اور اگر ان کو اتنے لالچ علماء کو کھانے کا, ان کو ٹی اے ڈی اے دے دیں. وہ کیا ہوگا, سال کا 5-10 کروڑ لگ جائے گا. یہ 743 کروڑ خرچ کر رہے ہیں. سر ایک دن کی ریکوائرمنٹ ہے نا, یا 2 دن کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے آپ پورا سال کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں؟ ضرورت نہیں اس میں کو سوچے تو 1-2 دن کی ریکوائرمنٹ پورا سال. دوبارہ وہی سوال آپ سے سر, کیا عوام کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ وہ اگر عدالت میں جائیں حکومت کے خلاف کسی بھی لے گئے ایکشن پہ کوئی کیس فائل کریں یا کوئی اس کے خلاف کوئی کریں تو انہیں کوئی ریلیف نہیں؟ عدالت میں تو جا سکتے ہیں, عدالت کچھ بھی نہیں کرے گی. عدالت نہ تو کوئی فیصلہ کرے گی, عدالت کر کوئی فیصلہ, وہ عدالت کو فیصلہ کرنے نہیں دیا جائے گا. آئی گاٹ یور پوائنٹ. اسرار الحق صاحب, بلال صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نے تو ہمیشہ عدالتوں کے اوپر اعتماد کی ہے. اب دیکھیں یہ بات جب آئے گی پبلک انٹرسٹ کی تو کانسٹیٹیوشنلی ہم لوگ ریٹ فائل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. یہ الگ سے بات ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا ہوگا. اب دیکھیں ہم لوگ پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں, جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے وہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا, ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس حد تک ہوتے ہیں جو پبلک انٹرسٹ کے میٹرز ہوں. عوام مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتوں سے بہتر فیصلے کروائے جاتے ہیں اور وہ کروا سکتے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اتنی سی بات کہہ دیں کہ ہم لوگ ایک ریٹ فائل کرنے کے بعد چلے جائیں, اس کے بعد پھر ان سے رپورٹ مانگ لی جائے. اس رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کرے گا تو کون کرے گا؟ عدالتوں کو اگر دیکھا جائے ظاہری طور پہ وہ مفلوج نظر آتی ہیں اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانے میں. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جب توہین عدالت کا میٹر ہوا تھا, فیصل واڈا صاحب نے اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا تھا, تو اس کے اوپر کیا ہوا؟ اس سے پہلے بھی بے شمار قسم کی آپ لوگوں کو مثالیں دیکھنے میں ملیں گی. البتہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ یہ جو سولر پینلز کی انسٹالیشن ہے لوگ پرائیویٹلی خریدتے ہیں, خرید کرنے کے بعد اپنے گھروں کے اوپر لگاتے ہیں. اس سے 2 فائدے ہیں, ایک تو ماحولیاتی فائدہ ہے, ایک ان کا ذاتی فائدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی پالیسیاں بنی جاتی ہیں کیا وہ مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہیں؟ نہیں.
بھائی اگر ساری کی ساری عوام کو دیکھ لیا جائے یا 50% کی بات کریں، وہ عوام سولر سسٹم کے اوپر چلی جاتی ہے، تو جو ان کی عیاشیاں ہیں، جو کروڑوں کے حساب سے یونٹ سالانہ ان لوگوں کو ملتے ہیں مفت، ان کروڑوں یونٹس کی بابت جو ہے پھر وہ کہاں پر جائیں گے؟ ان کے پاس ابھی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. چلیں ابھی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے کور کر لیتے ہیں، عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ عوام جو کہ غریب ہے اور مزید غربت کی طرف جا رہی ہے اور اس چکی کے اندر پستی جا رہی ہے، ان کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. جب یہ اسٹیٹ وے ہو جائے گا ایسا، تو پھر یہ کس کے اوپر ڈالیں گے؟ ان کی عیاشیوں کی بات کریں. اب دیکھیں بلال صاحب، اتنی سی بات ضروری ہے جس کو غور کیا جانا ضروری ہے کہ دیکھیں جو حکمران یا جو پالیسی میکر جو ہے عوام کی مشقت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، عوام کی تکلیف کو سمجھتا ہی نہیں ہے، عوام کے احساس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر پالیسیاں کیسے بنائے گا؟ وہ پھر ایسی ہی پالیسیاں بنائیں گے. ہاں البتہ جو آپ کی بات ہے کہ اس کے اوپر ایک رٹ ہونی چاہیے. دیکھیں کچھ بھی ہو، دیکھیں جانا تو چاہیے نا، اپنے حصے کا دیا تو جلانا چاہیے، جانا ضرور چاہیے. اس کے اوپر اگر کوئی فیصلہ آ جائے عوام کے حق میں تو بہتر بات ہے، نہیں تو پھر چلے کم از کم یہ اس کے اوپر جو نا افسوس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. کہ یہی جو عدالت، آپ کو یاد ہوگا پنجاب لاہور کے اندر جو ہے وہ ای چلان سسٹم ایک سٹارٹ ہوا تھا، اس پہ جب اسٹے آرڈر آیا اور اس پہ اگر پروف ہوا کہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے، پبلک کو نقصان دے رہے تو اس کو روک دیا گیا تھا. سملرلی اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے عدالتیں امپلیمنٹ کروا سکتی ہیں اس کو. بلال صاحب بالکل کروا سکتی ہیں، اور ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں، ریلیف ہی لیتے ہیں، عوام کو لے کے دیتے ہیں، اپنے بھی ریلیف لیتے ہیں. یہ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عدالتیں کام نہیں کر رہی، عدالتیں کام کر رہی ہیں. البتہ یہ ہے کہ پالیسیاں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری عدالتوں کی طرف نہیں ہے. عدالتوں کے پاس جانے کی ضرورت ہمیں کیوں آتی ہے؟ اگر تمام تر کام جو ہیں وہ عدالتوں نے ہی کرنے ہیں، ہم نے عدالتوں سے ہی کروانے ہیں، تو پھر اس پارلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے. یہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اس کا تو کوئی بھی فیصلہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے. بجٹ کی جیسے آپ نے بات کی، ابھی تو بجٹ آنے جا رہا ہے، تو اس میں بھی عوام کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، نہ ہی عوام کی بہتری کے لیے کوئی پالیسی بنے. ہر چیز مہنگی کرنے کی بات کر رہے ہیں بجٹ میں، کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. وہی بلند و باند دعوے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے، کیا انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں ہے. بلال صاحب دیکھیں، تمام تر شعبوں کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مؤثر انداز سے کام نہیں کر رہا. تعلیمی نظام کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، میڈیکل کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، کسی اور بھی ادارے کو آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے اندر اتنے فلاز ہیں، اتنے لکونز ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کیوں ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. آپ لوگ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارا تعلیمی نظام جو مفلوج ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ پریکٹیکل چیزوں کا فقدان ہونا، اور عوام کو اور بچوں کی بات کریں، خاص کر بچوں کو صرف اور صرف ایک لت لگ گیا کہ ہم لوگوں نے نمبر لینے ہیں. اس نمبر کے حصول کے لیے وہ قانونی غیر قانونی طریقہ کار بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بلٹ نہیں ہو پاتی. پوری دنیا کے آپ لوگ تعلیمی نظام کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہاں پر جو پریکٹیکل کام ہے وہ 60% 70% پریکٹیکل کام ہوتا ہے. تھیوریٹیکل جو کام ہے، جو ان کی ریڈنگ ہے، وہ صرف 30% تک ہوتی ہے. ایک صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، صرف ان کو ایک بات بتانی ہوتی ہے، اس کے اوپر ریسرچ ورک کرنا، اس کو جوڑ توڑ کرنا، یہ پھر اسٹوڈنٹس کی بات ہوتی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ تمام کے تمام ڈیولپڈ کنٹریز کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہاں کے تعلیمی نظام کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں. اب وہ وقت ہے، اب بھی وہ وقت ہے کہ اگر ہم لوگ بہتر پالیسیاں مرتب کرنا شروع کر دیں تو عوام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اداروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اس ملک پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں بلال صاحب ایک بات مجھے بتائیں، اس ملک پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہی یہ تمام تر ادارے ہیں. اگر اس ملک پاکستان کی سالمیت کی تضاد کے اندر ان اداروں کے مفاد ہوں گے تو پھر یا یہ ادارے بچیں گے یا پھر ملک بچے گا. تو یہ جب ملک نہیں ہوگا تو پھر میرے خیال میں یہ ادارے بھی نہیں ہوں گے. اب سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو نقصان جتنا پہنچا دیا یہ کافی ہے، اب درستگی کی طرف آنا چاہیے. ابن خلدون جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے عروج سے زوال تک کے سفر اور زوال سے عروج تک کے سفر کو 120 سال لگتے ہیں، 75-76 سال ہونے جا رہے ہیں. اب خدا را کچھ اس کی طرف جائیں، کسی ایک پیشن گوئی کو یا کسی ایک بڑے کی بات کو تو درست ثابت ہونے دیا جائے. جو 30-40 سال ہے کم از کم اس ملک کی کوئی نہ کوئی ترقی ہو جائے، عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو جائے. جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ یہ آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سخت فیصلے گورنمنٹ نے کرنے ہیں کہ عوام سے کروانے ہیں. عوام تو آلریڈی سخت فیصلے کر رہی ہے، خود تو کبھی اپنے لیے کوئی کٹ نہیں لگایا، کوئی کچھ نہیں کیا اپنی. دیکھیں جہاں ایک مقروض ملک کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اشرافیہ، ہمارے بیوروکریسی، ہمارے سیاستدان
اربوں کی گاڑیوں پہ عیاشیاں کر رہے ہوں, اربوں روپے کا پیٹرول مفت لے رہے ہوں. کیوں؟ جب ہم قرضہ لیتے ہیں, جب ہم ایک غریب ملک میں ہیں, ان سب کو گاڑیوں پہ پھرنا ہی نہیں چاہیے. ہمارا ملک تو گاڑیاں افورڈ ہی نہیں کرتا, کس طرح سے ہم گاڑیوں پہ پھر سکتے ہیں؟ بلال صاحب دیکھیں, جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کی ایک اسٹریٹجی ہے, ایک پالیسی ہے, اس پالیسی کے مطابق چلا جاتا ہے. وہ یہ والی عیاشیاں نہیں ہوتی. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 16 گریڈ کا ایک آفیسر ہے, میں اس آفیسر کیا کہوں, ایک ملازم ہے, وہ جو 16 گریڈ کا ملازم ہے اس کو گاڑی دے دی ہے. بھائی ہماری جو اچھا جن کو وہ سپروائز کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ جتنے انہوں نے آفیسر بٹھا دیے ہیں, ان آفیسرز کو میں سے آدھے سے بھی آدھے کر دیا جائے تو اس ملک کا بہتر نظام چل سکتا ہے. بیوروکریسی جو نا ضرورت اتنی نہیں ہوتی. بھائی ضرورت صرف تب ہوتی ہے کہ جب وہاں پر عوام افورڈ کرے, بہتر پالیسیاں بنانے والے لوگ بیٹھے ہوں, سمجھدار لوگ ہوں, اور وہ پبلک انٹرسٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہوں, ملک کے ساتھ مخلص ہوں, عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں. تو یہ تمام تر اگر دیکھا جائے خصوصیات کو, خوبیوں کو, ہماری جتنے بھی ہم سب کو غلط نہیں کہتے. دیکھیں کسی بھی ملک کا نظام اگر جو چل رہا ہے, یا ہمارے ملک کی بات کر لیں تو اچھے برے لوگوں کا مکسر ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ جو اچھے برے لوگ ہیں, اچھے برے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنائی گئی جو پالیسیاں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ذاتی مفادات کو مقدم رکھنے کے بعد کام کرتے ہیں تو اسی سے نقصان ہوتا ہے. تو اب درست وقت ہے کہ اپنی سمتوں کا درست تعین کیا جائے, اور درست تعین کرنا ضروری ہے. I have to take a short break here. ناظرین stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے تھے عوامی مسائل کی بات. ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تکلیف جو عوام کو ہو وہی بات یہاں پہ کی جائے, اس کا کوئی سلوشن نکل سکے. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ عوام خود سے اپنی مدد آپ کے تحت اگر کچھ ریلیف حاصل کرنا بھی چاہے, یہ حکومت حاصل نہیں کرنے دے گی. یہ گراس میٹرنگ کا, نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ میں لے آئیں, سولر پہ ٹیکس لگا دیں, عوام کو کسی طرح سکھی نہ رہ لے, عوام کو ریلیف نہ مل سکے, یہی سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب جو ہیں, انہوں نے آج نئے الیکشن ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا. ہوا یہ کہ 3 MNAs جو بنے مسلم لیگ نون کے, جس طرح سے بنے سب نے دیکھا, ساری دنیا گواہ ہے کیسے فارم 47 اڑتا ہوا ہے اور کیا کچھ تھا اس فارم 47 پہ. اس کے بعد وہ 3 MNAs بن گئے. اس کے بعد آج تک وہ 3 MNAs بیٹھے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن نے ایک ٹریبیونل بنایا, اس ٹریبیونل نے بیٹھے اور بیٹھ کے فیصلہ کیا. اس فیصلے کو نہیں مانا گیا, اس کو چینج کرنے کی بات کی گئی, اور انہی 3 مسلم لیگ نون کے MNAs جن کی بات تو الیکشن کمیشن ضرور مانے گا, ان کے مطابق انہوں نے درخواست دی کہ ہمارے جو ٹریبیونل ہے اس کو چینج کیا جائے, اور دوسرے ٹریبیونل پر ہمارا کیس بھیجنے کی ہدایت کر دی, جس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, اور اس کے بعد نئے ٹریبیونل کو بنا دیا گیا, جس پہ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو انہوں نے کافی استفسار کیا اور کہا کہ اگر قاعدے قانون کے تحت چلنا ہے تو آرڈر کو چیلنج کریں, ٹریبیونل کو ٹرانسفر نہ کریں. ایک بیسک بات عامر فاروق صاحب نے بتائی. اور پھر کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا, برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کا کیوں فیصلہ کرنا پڑا, اور کیوں نہیں برقرار رہ سکا پچھلا فیصلہ جو ٹریبیونل نے کیا تھا. حافظ اسرار الحق صاحب, یہ کیا معاملہ ہے سر؟ ظاہر ہے MNAs کو پتہ ہے کہ ان کے پاؤں ہوا میں ہے, زمین پہ لگ نہیں رہے, اور جس طرح بھی یہ معاملہ کھلا تو فوراً سے ان کی 3 سیٹس اڑیں گی مسلم لیگ نون کی. جب مسلم لیگ نون افورڈ نہیں کرتی اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے 3 MNAs, ان کی اگر اصل حقیقت کھل جائے اور وہ وہاں پہ نہ ہو تو اب ہوگا کیا؟ بلال صاحب دیکھیے, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب یہ میٹر انیشیٹ ہوا تھا تو اس وقت جب اس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا ان سے کنسنٹ لینے کے بعد کہ میں نام دے دیتا ہوں, آپ اس کے اوپر غور کر لیجئے گا. جب انہوں نے نام سجیسٹ کر دیے, پھر اس کے بعد انہوں نے کنسنٹ دے دی, اور الیکشن ٹریبیونل کی بات کریں وہ بن بھی گیا, وہ فنکشنل ہو گیا. اب اس کے فیصلے آ جانے, مطلب جب اس نے پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی, کارروائی کا آغاز کر دیا, تو مین وائل جو نا یہ دوبارہ سے آگے. اب ہوا یہ تھا کہ ابھی وہ میٹر پینڈنگ ہی تھا کہ انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کر دیا. اب آرڈیننس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ آرڈیننس کیسے آ سکتا ہے. آرڈیننس کا ایک پراپر پروسیجر ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا ہوا ہے کہ کون کون سی صورتحال ہیں کہ جس کے اندر آپ لوگ آرڈیننس پاس کرتے ہیں, ادروائز آپ لوگوں کو ایکٹ پلے کرنا پڑے گا. اب انہوں نے ایکٹ کیوں نہیں پاس کیا, اور آرڈیننس کی بات کریں, آرڈیننس کی طرف یہ کیوں چلے گئے ہیں؟ ایکٹ اس لیے انہوں نے پاس نہیں کیا کہ اس کے لیے انہوں کو ایک جو ہے وہ اپنا ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس کے اندر بھیجنا پڑے گا. جب ایک ہاؤس کے اندر یہ ریزولوشن پیش کریں گے, اس کے اوپر اگر کنسنٹ ہو جاتی ہے, وہ پاس ہو جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے دوسرے ہاؤس کے اندر چلا جائے گا. اس ہاؤس سے پاس ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ جا کے ایک بل بنے گا, اور بل جو ہے وہ فردر جو ہے اس کو ایکٹ کی جو ہے ایک صورت دے دی جائے گی صدر پاکستان کی رضامندی کے ساتھ. اب اس میں ایشو یہ تھا کہ انہوں نے آرڈیننس پیش کیا, اور اس آرڈیننس کے اندر یہ چاہتے کیا ہے. پہلے ہوا یہ تھا
کہ جو بھی الیکشن ٹریبونل بنے گا اس الیکشن ٹریبونل کے اندر جو موجودہ جسٹس صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اس کو دیکھیں گے اور وہی اس کے ویجیلیٹ کریں گے اور اس کے اوپر وہ فیصلے بھی وہی کریں گے. اب جب یہ بات آ گئی تو انہوں نے اس آرڈیننس کے تحت چونکہ ان کی بدنیت ہی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جسٹس صاحبان جو ہیں یہ ٹریبونل کا حصہ ہیں اور وہ کارروائی کر رہے ہیں تو ان کو اس کے اوپر اعتراض کیسے ہوا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم آرڈیننس لے آتے ہیں, ان سے ہم لوگ نہیں سنوانا چاہتے, ہم لوگ ریٹائرڈ جسٹس صاحبان سے بھائی جو موجودہ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ حالات سے بہتر آگاہی رکھتے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ان کے سامنے سارے کے سارے حالات ہیں, قانون ان کے سامنے ہے, ان کا فیصلہ کرنا آسان ہے. ایک بجائے اس کے کہ جو جسٹس صاحبان ریٹائرڈ ہو کے جا چکے ہیں اب ان کو موقع دیا جائے. کون سا ایسا امر مانے ہے کہ موجودہ جو جسٹس صاحبان ہیں وہ نہیں کر سکتے, جبکہ چیف جسٹس صاحب نے جب پہلے نام ریکمینڈ کیے تھے اس کے اوپر گورنمنٹ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا, پھر وہ الیکشن ٹریبونل کانسٹیٹیوٹ ہو گیا, اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی, اس کے بعد آرڈیننس کا جانا ہے. اس چیز کی عکاسی کرتا اور خمازی کرتا ہے کہ ان کی بدنیتی واضح ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ تھی بلال صاحب کہ اب ہوگا کیا. فارم 45 کی بات کریں, یہ میٹر بڑا آسان تھا, اس کے اندر تو کوئی بھی ٹریبونل بن جاتا, ریٹائرڈ جسٹس صاحبان بن جاتے یا موجودہ جسٹس صاحبان. تو ایک اس میں ڈسپیوٹڈ بات تھی کہ فارم 45 کیا ہے اور فارم 47 جو ہے اس کا ریزلٹ کیا کہتا ہے. فارم 45 بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب الیکشن ہوا, الیکشن کے دوران متعلقہ جو عہدیداران ہیں اپنے ذمہ داران کو پولنگ ایجنٹ کے طور پہ جو وہاں پر بٹھاتے ہیں, جب وہ پولنگ ختم ہوتا ہے تو وہ ان کو ایک فارم دے دیتا ہے فل کرنے کے بعد بھی فلاں کینڈیڈیٹ کے اتنے ووٹ ہوئے ہیں, فلاں کتنے ہوئے ہیں, فلاں کتنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر اس کے سگنیچرز آ جاتے ہیں اور دونوں فریقین کی بات کر اس کے اوپر ان کے تھم امپریشن بھی آ جاتے ہیں, جس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ریزلٹ اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. پھر اسی کے بنا کے اوپر جب ریزلٹ اکٹھا ہوتا ہے پھر فارم 47 تیار ہوتا ہے. اب اس میں تضاد صرف اتنا سا تھا کہ فارم 45 کی وہ کاپیاں جو کہ ہینڈ اوور کر دی گئی متعلقہ نمائندوں کو جو کہ وہاں پر ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے, ان کو جو کاپیاں تھما دی گئیں اس کے اندر, اور جو ان کے پاس کاپیاں اب موجود ہیں جس کی بنا کے اوپر فارم 47 انہوں نے تیار کرنے کے بعد فائنلی ریزلٹ دیا, اس کے اندر تضاد تھا. اب اس بات کو, میری بات صرف اتنی سی بات ہے, اس بات کا تعین کرنے کے لیے صرف ایک سادہ سا فارمولا ہے کہ وہ فارم 45 جو کہ انہوں نے متعلقہ ایجنٹوں کو دیے تھے ان کو لے لیا جائے, اور جو موجودہ فارم ان کے پاس ہیں جو کہ یہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس کی کاپیاں ان کے پاس بھی موجود ہیں اس کو پیش کر دیا جائے. وہ تھم امپریشن بھی آ جائیں گے, فنگرز اپنا سگنیچرز کی بات کرے ویریفیکیشن ہو جائے گی, ان کے ہوں گے تو وہ کلیئر ہو جائیں گے, اگر وہ نہیں. اب دیکھیں جو فارم انہوں نے دیے تھے وہاں پر ایجنٹوں کو, اگر وہ درست ہیں, ان کے انگوٹھے بھی ٹھیک ہیں, سائن بھی ٹھیک ہیں, تو پھر میرا خیال ہے اسی کے اوپر ریلائی کیا جانا چاہیے. اب دیکھیں جب یہ الیکشن جو ہے ڈسپیوٹڈ ہو گیا اور تنازع صرف یہ تھا کہ جو ہمیں دیے گئے وہ فارم یہ ہیں, جو انہوں نے خود تیار کیے ہیں وہ یہ ہیں, اس کا تعین کرنے کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو چاہیے نہیں, آسان سا کرائٹیریا. اب جب دیکھیں انہوں نے اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیا, فارم 47 انہوں نے تیار کروا لیے, اب یہ گریفڈ ہو گئے اور نالا ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن ٹریبونل کی بات کریں, اس کے اندر چلے گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن ٹریبونل کو جو نا وہ ارینج کرے اور وہی اس کے فیصلے کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے مطابق کام نہیں کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے عدالتیں تو موجود ہیں, عدالتیں پھر قانون کے مطابق فیصلے کریں. یہی بنیادی وجہ تھی کہ انہوں نے جب وہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبونل کو بنا دیا اور پھر یہ اس سے ڈسسیٹسفائیڈ تھے, انہوں نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے پارٹیوں کو فری کین کو طلب کیا, طلب کرنے کے بعد کہا کہ میں نام آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں اور اسی کے اوپر الیکشن ٹریبونل بن جائے. ان کی رضامندی کے بعد جب کارروائی کا باقاعدہ طور کے اوپر آغاز ہو گیا تو پھر ساتھ ہی اب ادھر چلے گئے. اب دیکھیں جب عدالتوں کے اوپر ہم لوگ اعتماد ہی نہیں کر رہے, ہم صرف اور صرف رزلٹ اپنی مرضی کا لینا چاہتے ہیں, چاہے الیکشن ٹریبونل بنے, چاہے عدالتیں کوئی بھی ہوں, عدالت عظمیٰ ہو, عدالت عالیہ ہو, تو یہ عدالتیں آپ کی مرضی یا خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں دینے کی پابند, یہ قانون کے مطابق فیصلہ دینے کی پابند ہیں. یا جو سامنے ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے ڈاکومنٹس کی صورت کے اندر یا زبانی شہادت کی صورت کے اندر موجود ہے, اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جبکہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق جو ہم لوگ چاہتے ہیں رزلٹ, اور رزلٹ وہ وہی چاہتے ہیں جس طرح سے وہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں 3 سیٹوں کے اوپر. ان کو اس چیز کا بالکل واضح طور پہ پتہ ہے کہ جب اس کیس کا فیصلہ الیکشن ٹریبونل سے
یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر لے وہاں سے، یا عدالت عظمیٰ کی بات کرے وہاں سے فیصلہ ہوگا، تو فیصلہ ان کے خلاف ہوگا۔ اچھا ایک بلال صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، جتنا عرصہ ہو گیا ان کو بیٹھے ہوئے، اب تو اگر یہ غلط ہے، اگر یہ جعلی فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہیں یا فارم 45 تیار کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو عوام کے حقوق کا استحصال انہوں نے کیا اتنا عرصہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیتے رہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے، جو کچھ کرتے رہے، ساری مرات لی، سارے کام کیے، عوام کے نمائندگان کے طور پہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ عوام نے ان کو نمائندہ منتخب نہیں کیا۔ پھر اب جب یہ فرض کریں کہ عدالتوں کا فیصلہ آ جاتا ہے، ان کے خلاف آ جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو سال 2 سال 4 سال عموماً ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ 5 سال کا عرصہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا وہ جو ٹنیور ہوتا ہے، اس ٹنیور کے بعد ہی عموماً اس کا فیصلہ آتا ہے، تو 5 سال اگر ان کو دینی ہے تو پھر الیکشن نہ کروائیں، آپ لوگ باریاں بانٹ لیں، الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید اقبال صاحب، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی میں یہ انہوں نے جو فرمایا ابھی تک، اس میں چند ایک پاسنگ ریمارکس دوں گا۔ نمبر 1 تو یہ شروع سے ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جی پاکستان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں اور مفاد عامہ میں کر رہی ہیں۔ ابھی یہ کوئی ایک ایگزامپل دے دیں پچھلے 2 سال میں کہ پاکستان کی عدالتوں میں مفاد عامہ میں کوئی ایک ہی فیصلہ کیا ہو، اور کام کیا کر رہی ہیں؟ سالوں سال تو لوگوں کو، عوام کو ٹانگ کے رکھتی ہیں، اور کلائنٹس جو ہیں وہ ذل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں، سالوں سال نہیں، ڈیکیڈز، 10-20 سال پیچھے پھرتے رہتے ہیں لوگ، اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ پھر کام کیا کرتے ہیں؟ دے آر ناٹ ورکنگ، نہ عالیہ کام کر رہی ہے نہ عظمیٰ کام کر رہی ہے، دونوں ہی نہیں کام کر رہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو جس کا بات کر رہے ہیں ابھی یہ ٹریبونل کی، یہ ٹریبونل جو تھا، یہ جو جج صاحب ہیں، جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، جج سپریم کورٹ کے چیف، ان کو پہلے نہیں نظر آیا تھا یہ غلط ہو رہا ہے؟ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں انٹرفیئر کیا؟ کیوں نہیں سو موٹو لیا؟ ایک کام واضح غلط ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اس وقت بولتے کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، ابھی اس کو یہ غلط ہے؟ اور یہ ہے کہ یہ پھر یہ نہیں ہے کہ جو پارٹیز تھی متعلقہ، جو افیکٹڈ پارٹیز تھی، انہوں نے اپروچ بھی کیا عدالتوں کو، عدالتوں نے اس کو کچھ نے انٹرٹین ہی نہیں کیا، کچھ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کچھ نے اس کو پینڈنگ کر دیا۔ تو کون سا یہ کام کر رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ آپ بتائیں نا مجھے کیا کام کر رہی ہیں؟ جب یہ انہوں نے مفاد عامہ میں، عوام الناس کے حق میں، جب ان کو پتہ ہے کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، عوام کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، اور یہ بیٹھے ہیں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، دے ورک انڈر دا ڈکٹیشن۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تو پھر یہ کیسے؟ یہ ایک بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں چلو جو پہلے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب اگر فرض کرو یہ ریلیف دینا ہی چاہتے ہیں تو یہ جلدی دیں نا، یہ کیوں تڑپاتے ہیں عوام کو؟ عوام تو مر رہے ہیں، دنیا تو مر رہی ہے، یہ کمال کے اسی کمروں میں 10-10 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، 6 گاڑیاں ان کے پاس، موجیں کر رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے باہر لوگ کس طرح مر رہے ہیں، لوگوں کو روٹی، جس طرح میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ 9 کروڑ انسان بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں پاورٹی ہوتی کیا ہے، اس فیس سے گزرے ہی نہیں ہے، نہ ان کے بچے گزریں گے، ان کو وہ احساس ہو تو تب کریں نا، نہ ججز کو، نہ سینئر بیوروکریٹس کو، اور نہ یہ پارلیمنٹرین جو سب، ان کو تو بالکل ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو مطلب انتہا ظلم کی اس دنیا پاکستان میں وہ دیکھ رہے ہیں، آپ سندھ کا دیکھیں نا، 30 سال سے یا 28 سال سے پیپلز پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، تو یہ سارے کے سارے پانی نہیں ہے وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، سارے کے سارے یہ وہی فیس چہرے ہیں، آپ گن لیں ان کو، چند خاندانوں میں وہ حکومت گھوم رہی ہے، اور کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، کتے کاٹے کے لوگ بچے مر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں سے کیا جائے تو کہتے ہیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کون سا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے سندھ میں تو یہ ہوتا ہے، یہ جو اچھا پروپیگنڈا کون سا ہے؟ یہ جو گندم کا معاملہ ہے سندھ میں، گندم چوہے کھا گیا جی، ہزاروں من چوہے کھا گئے، ہر سال لاکھوں بوریاں، یعنی ٹنوں کے حساب سے کھا گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب کھولتے ہیں گندم کو تو اس کے اندر سے ریت نکلتی ہے، مٹی نکلتی ہے۔ اب یہ سارے کا سارا جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے، یہ سارے کے سارے مل جل کے کھا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ یہ جو کون ہے ان میں کچھ بیوروکریٹ ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں، باقی تو یہی ہیں چند ایک جو وہاں پہ ایم این اے، ایم پی ایز اور چیف منسٹر، اور یہ جو زرداری گروپ ہے، سارا کچھ تو یہ کھا رہے ہیں۔ سر یہ بجٹ کے اندر آج جو ہے وزیر خزانہ صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ پاسکو جو ہے اس کو بھی سرکاری تحویل میں نہیں رکھیں گے، وزیر خزانہ نے تجویز دی ہے، اور کہا کہ پاسکو کو سرکاری تحویل میں نہیں رکھیں گے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ زراعت ہماری معیشت کا سب سے بڑا ستون ہے، گندم کے معاملات وزیر اعظم خود دیکھ رہے ہیں،
تو وزیر اعظم صاحب جو ہمارے ابھی وزیر اعظم ہے خود دیکھ بھی لیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں گندم کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, چوری رک جائے گی, یہ چیزیں بچ جائیں گی؟ دیکھیں جی یہ ساری جو چوری ہوئی ہے ان سب کے جتنے بیٹھے ہیں نا یہ صاحب اختیار تھے. وہ جو پچھلا گیا کاکڑ, وہ جب وہ کاکڑ تھا اس وقت بھی یہ لوگ افیکٹ کر رہے تھے اس کے فیصلوں کے اوپر. یہ سب صاحب اختیار تھے اور یہ سارا جو کچھ ہوا ہے ان کے نالج میں تھا, ان کی کنوینس سے ہوا ہے, ان کی مرضی سے ہوا ہے اور اس میں شامل ہیں. یہ سارے کے سارے اس میں چور ہیں اور سارے کے سارے مجرم ہیں. یہ اللہ کرے کوئی پاکستان میں ایسا صورتحال پیدا ہو جائے کہ واضح چیزیں سامنے. ایک آخری بات جو سٹیل ملز کی ہے انہوں نے, اورنگزیب صاحب نے, وزیر خزانہ نے, انہوں نے کہا کہ سٹیل ملز کی بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے, صرف سکریپ میں بکے گی. میرے خیال میں بحالی کی بات کرتا ہے نا ادھر چھوٹی چھوٹی ملیں چل رہی ہیں سر, فرنیسز چل رہی ہیں لاہور کے اندر, اتنی بڑی سٹیل مل کیوں نہ چلے گی, سکریپ میں کیوں بکے گی؟ سوال تو یہ ہے سر. نہیں, جتنی اس کی تباہی پھر چکی ہے نا, جو حال اس کا کر دیا ہے, وہ اس کا یہ بیان تو ٹھیک ہے کہ یہ اس کو یہ چل نہیں سکتی, اب اس کا سکریپ ہے. کیونکہ پیچھے سے جب اتنے عرصے سے ان کو کون لوگ چلا رہے ہیں یہ ذرا دیکھیں, پیچھے سے پوری اس کا ریکارڈ لے کے ہیں. شروع میں جب بھٹو نے بنائی اس کے بعد کچھ عرصہ وہ صحیح چلی اور وہ پرافٹ دیتی رہی. اس کے بعد جو ہی یہ وہاں پہ جو بھرتی ہے نا 40,000 کے قریب ملازمین ہیں وہاں پہ, ان 40,000 میں سے کوئی 35,000 سندھی ہیں, باقی 5,000 اور بھی ہیں. تو سارے کے سارے وہ جو 40,000 وہ سارے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ان میں کام کرنے والے زیادہ 20,000 ہوں گے یا 15,000 ہوں گے, باقی تو ایسی بھرتی کیے ہوئے تھے اور وہ کھا رہے تھے. اور اس کے اوپر جو پروڈکشن ہوتی تھی, جو وہاں پہ جو پیداوار تھی, وہ پیداوار کو جس طریقے سے آگے مارکیٹ کیا جاتا تھا, اس میں جو چوری ہوتی تھی, اس میں جو بے ایمانی ہوتی تھی, اس کا دو حساب ہی نہیں ہے. اور وہ ساری چوری بے ایمانی کدھر گئی؟ تو اس پروسیس میں یہ جو پلانٹ ہے, وہ پلانٹ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ اس میں فالٹ آ چکا ہوگا, وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ آگے چل سکے. اور اگر اس کو چلانا ہی ہے تو کسی اچھے ادارے کو دیں, ادارے کو نہیں مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں دیں تو شاید وہ چلا لے اس کو. یہ تو نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہی, کیا پرائیویٹ سیکٹر ہی اس ملک کی ہر چیز کو چلا سکتا ہے؟ کیا یہی سولوشن ہے؟ بظاہر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو حالات یہاں پہ ہیں, چونکہ کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں جہاں پہ سرکاری افسر موجود ہے اور کوئی بھی عوام عامہ اپنا ذاتی مسئلہ لے کے جائے, بینگ اے کسٹ, آپ بجلی وابڈا کے پاس بجلی کے بل کی کریکشن کے لیے چلے جائیں تو وہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جس طرح آپ ملزم ہیں اور پتہ نہیں کسی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں. وہاں پہ وہ آپ سے بدتمیزی بھی کرے گا, آپ کا کام بھی نہیں کرے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ واقعی پرائیویٹائز کر دیا جائے ان سب اداروں کو, کیونکہ جتنے ہمارے سرکاری لوگ ہیں یہ اس ملک کو نوچ کے کھا رہے ہیں, اور ان سے ایسے ہی بچنے کا یہ واحد سولوشن ہے. ہر چیز کو پرائیویٹائز کر دیں, ان کی اس نوچنے سے, ملک کو لوٹنے سے اور عوام کے ساتھ ظلم کرنے سے شاید ہم بچ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.